अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महीन सप्ते। नाज़रीन, आज के जो हमारा प्रोग्राम है उसका आगाज़ हम ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से करेंगे। जी हाँ, ख़वातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और बहुत सी बातें की जा रही हैं ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, ख़वातीन के किरदार के बारे में हम भी उस पर बात करेंगे, लेकिन कुछ मुख्तलिफ अंदाज में। औरत जो हुस्न वफ़ा का पैकर है, अमली ज़िंदगी में जो उसका किरदार है वो किस तरह से निभाया जा रहा है और इस माशरे में अपना एक किरदार, भरपूर किरदार वो किस तरह से अदा कर रही है, कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे ज़रूर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी हड़ताल, उसके हवाले से क्या उनकी डिमांड्स हैं और इन्हें किस तरह से पूरा किया जा सकता है, ये इस पर एक खुसूसी गुफ्तगू होगी। हुकूमत स्कूल्स की सिक्योरिटी के हवाले से जिस मद में खर्चे नहीं उठा रही, उस मद में जो स्कूल्स हैं उन्हें जो खर्चे उठाने पड़ रहे हैं, ये भी उनकी जानिब से एक बड़ा सवाल है कि वो अपने ये तमाम अखराजात किस तरह से पूरे करें, ये भी हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जो तालिबान ने गैर मुल्की फौजियों के इनखला तक मुज़ाकरात में शमूलियत से इनकार कर दिया है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ये कहा गया है कि फौजी इनखला जो है, जब तक तालिबान इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं होते तब तक फौजियों का इनखला अफगानिस्तान से मुमकिन नहीं है। इस तमाम तर सिनारियों में क्या इम्पैक्ट होगा इस खित्ते पर और इसके असरात पाकिस्तान पर क्या होंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। क्वाड्रिलेटरल मीटिंग जो है वो किस रुख पर जा रही है, इस बारे में आप जानिएगा। आखिरी सेगमेंट हमारा रेंजर्स अथॉरिटी के हवाले से, सिंध हुकूमत रेंजर्स को तफ्तीश और चालान के इख्तियारात देने का वादा पूरा करेगी, अगर नहीं दिए जाएंगे ये इख्तियारात तो इसके असरात क्या होंगे, ये भी आप जानिएगा। आगाज़ करते हैं और आगाज़ करने से पहले हम आपको ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से एक ख़ुसूसी पैकेज हमने बनाया है, वो पहले आपको दिखाना चाहते हैं और उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर बेगम नासर जावेद इकबाल साहिबा हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले ये पैकेज देखिएगा। मशरिक में आम तौर पर औरत को हुस्न वफा के पैकर के तौर पर देखने की रिवायत मौजूद रही है, जबकि बरे सगीर की तारीख में ऐसी बहुत सी खवातीन के नाम काबिल जिक्र हैं जिन्होंने अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए हर शोबा जिंदगी में मर्दों के शाना बशाना फाल किरदार अदा करके ये साबित किया कि वो अमली जिंदगी में किसी तरह भी मर्दों से कम नहीं है। तहरीक पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जिना, बेगम जरी सरफराज जैसी खवातीन ने भरपूर हिस्सा लिया और खवातीन की बड़ी तादाद को मुतहर्रिक करके आज़ादी की तहरीक को कामयाबी से हमकिनार करने में अहम किरदार अदा किया। क़याम पाकिस्तान के बाद बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह ने दस्तूर साज असेंबली की पहली खातून रुकन के तौर पर खवातीन की नुमाइंदगी की। उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल करने वाली पहली मुस्लिम खातून का एजाज भी हासिल है। क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक तमाम शोबा हाय जिंदगी में खवातीन ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। उर्दू अदब में बानो कुद्सिया, परवीन शाकिर और फहमीदा रियाज जैसी शख्सियात सामने आईं। समीना बेग माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून करार पाई। समाजी फलाह व बहबूद में बिल्कीस एदी ने गरा कदर खिदमत सर अंजाम दी। आयशा फारूक पाकिस्तान की पहली खातून पायलट बनने में कामयाब हुई। अरफा करीम ने दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज हासिल किया। मलाला यूसुफजई ने लड़कियों के तालीमी हुकूक के लिए आलमी सतह पर आवाज बुलंद की और अमन के नोबेल इनाम की हकदार पाई। शर्मीन उबैद चिनॉय ने पाकिस्तान की पहली फिल्म मेकर खातून के तौर पर ऑस्कर अवार्ड हासिल किया, जबकि नरगिस मावालवाला ग्रेविटेशनल वेव्स दरियाफ्त करने वाले साइंसदानों की टीम का अहम हिस्सा है। जी नाज़रीन, बड़े बड़े नाम है इस मुल्क में मौजूद उन खवातीन के जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस मुआशरे में। बेगम नासर जावेद इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। क्या कहेंगी आप, हमारी खवातीन, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े किरदार हैं और बहुत से ऐसे नाम हैं जो अभी मख्फी हैं, बहुत जरखेज़ है ये मट्टी, लेकिन हम देखते हैं फिर भी हमारी औरत जो है वो पसमानदा है। मैं समझती हूँ कि 1947 में जो खवातीन की हालत ज़ार थी, उससे हम 68 वर्ष में बहुत दूर आ गए और बहुत तरक्की की है पाकिस्तान की खवातीन ने अपनी हिम्मत से, अपनी सलाहियत से। लेकिन जो तवक्कुआत थी पाकिस्तान के बनने के वक़्त खवातीन की, जिन्होंने भरपूर तहरीक में हिस्सा लिया था, उसमें अभी गुंजाइश है, लेकिन उसको भी पूरा करना हमारा अपना काम है। जिस वक्त तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते, आधी आबादी हम ही तो हैं, तो फिर हमारे बगैर
یہ قوم بھی آگے نہیں ترقی کر سکتی اس انداز میں جیسے وہ کر سکتی ہے اگر خواتین کو ساتھ شانہ بشانہ لے کے چلیں، جیسے قائد اعظم نے کہا تھا۔ صحیح۔ ہمارے ساتھ سماجی کارکن سما من اللہ بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سما من اللہ، آپ جو اس وقت کی عورت کو دیکھتی ہے، اور جیسا کہ ابھی بیگم صاحب نے بھی کہا کہ جو خواتین کی حالت آج سے کئی برس پہلے تھی وہ اب نہیں ہے، آپ کو بھی اس طرح سے دکھائی دیتا ہے؟ چونکہ سماجی کارکن حیثیت سے آپ کی جو روابط ہے ان عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو بھی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے ہماری عورت آج ویسی نہیں ہے جیسے آج سے کئی برس پہلے تھی؟ جی بالکل، میں اگری کرتی ہوں جسٹس صاحبہ کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر ہم اپنے دیہی علاقوں میں دیکھیں جو رورل ایریاز ہیں، وہاں کی خواتین اور جو ہماری شہر کی خواتین ہیں ان میں بہت زیادہ بڑا فرق ہے۔ مطلب ان کے جو مسائل ہیں یا ان کی جو زندگی کا طرز عمل ہے اس میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور جب تک جو ہمارے سب قوانین ہیں جو کہ عورتوں کے پرو ویمن لیجسلیشن ہے، جب تک اس کا اثر ان خواتین تک نہیں پہنچے گا تب تک میرے خیال سے ہم اصل جو تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی عورتوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں وہ ابھی ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ اگر جیسے کچھ دن پہلے رحیم یار خان میں ایک 9 سال کی بچی کو دیا جا رہا تھا بنی میں، جو کہ پولیس نے اریسٹ کر لیا، لیکن ابھی تک ان علاقوں میں یہ رسمیں ہوتی ہیں، قوانین کے باوجود یہ سب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں جی ان تک رسائی، ان کی سوچ میں تبدیلی، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ بہت ہی خاص بات کی آپ نے سما من اللہ۔ بیگم صاحبہ یہ بتائیے کہ انہوں نے ایک تو بات کی کہ جب تک سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی، اور انہوں نے قوانین کی بات کی، اور ویمن پروٹیکشن بل کے حوالے سے آپ نے دیکھا کس قدر شور مچا تھا اور کس طرح سے اسے برا بھلا بھی کہا گیا، اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھائی گئی۔ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس بل میں ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بل ہماری عام عورت کو کوئی فائدہ واقعی پہنچا سکتا ہے؟ میں تو سمر من اللہ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ ہماری دیہی خواتین جو ہیں نا ان کی طرف پہلے توجہ مبذول کرنا ضروری ہے، اور میں سمجھتی ہوں جتنا کام سمر نے کیا ہے ان میں شعور اور آگہی پیدا کرنے میں، اپنی فلم سازی سے اور وہاں پہ جا کے، تو وہ بہت کم لوگوں نے کیا، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے جیسے علاقے میں جانا بڑی ہمت کا کام ہے۔ جہاں تک قانون کا تعلق ہے، قوانین تو ہمارے پاس بے شمار ہیں، اور یہ جو آخری آپ اس کو بل نہ کہیے، یہ تو قانون بن چکا ہے، اٹ از این ایکٹ، اس میں سکم ایسا کوئی نہیں ہے، بہت اچھا قانون ہے۔ میں اس قانون سازی کے ساتھ منسلک رہی ہوں 2003 سے، جب سے یہ پہلی دفعہ اس قانون کا مسودہ جو تھا وہ نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا، پھر 2010 میں یہ ڈیولوشن سے پروونشل سبجیکٹ بن گیا، تو اب یہ پنجاب نے قانون جو ہے اس کو پاس کیا ہے پچھلے ہفتے، اور میں سمجھتی ہوں بہت بہترین قانون ہے، اور اس میں عورتوں کو بہت تحفظ ملنے کا امکان ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ جو اس کے اطلاق کے طریقہ کار ہیں ان کو بھی اپنایا جائے۔ مثلا اب یہاں پروٹیکشن کمیٹیز کا اس میں ذکر ہے، اور ایک ہیلپ لائن ہے، اور ہیلپ لائن سے جب کوئی خاتون کو کوئی مسئلہ آئے تو اب تو ہر ایک کے پاس کیونکہ موبائل ہے، وہ فون کر کے فوری طور پہ ہیلپ لائن کے نمبر پہ تو اپنا داد رسی کے لیے کسی نہ کسی سے رابطہ کر سکتی۔ تو کیا جب وہ ہیلپ لائن پہ فون کرے گی تو آگے کوئی جواب دینے والی ہوگی؟ کیا وہاں کمیٹی ہوگی؟ کیا دیہاتوں میں عورتوں کو ان ہیلپ لائنز کے بارے میں کوئی دیا گیا ہے شعور؟ ایک تو بڑی غنیمت ہے کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں۔ اب یہ بلدیاتی الیکشنوں میں خواتین کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو پہلے بلدیاتی الیکشن میں تھا، لیکن پھر بھی چلے جو بھی خواتین ہیں یہ ان کا عمل ہے اور یہ ان کا کام ہے کہ وہ ہر دیہی خاتون کو یہ بتائے کہ بھئی تمہارے اس وقت اختیارات کیا ہیں، تم داد رسی کہاں سے حاصل کر سکتی ہو، کیونکہ یہ جو ناروا سلوک ہوتا ہے گھریلو تشدد کا یہ شہروں میں بھی ہوتا ہے، دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے۔ شہری خواتین کا منظر عام پہ آ جانے کا امکان زیادہ ہے، دیہاتی خواتین کا منظر عام پہ اتنی آسانی سے نہیں آتا، نہ ان کے پاس وہ راستہ ہے کہ وہ کیسے اس کے ساتھ اپنا مقابلہ کرے، لیکن یہ کرنا اور ان کو بتانا ہمارا کام ہے۔ سمر من اللہ جیسی خواتین انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور یہ کر رہی ہیں، اور آپ سے میں کہوں گی کہ ایک تو ٹی وی ہے، ٹی وی کا میڈیم زیادہ شہر میں ہے، جہاں تک ہے تعلق دیہات کا وہاں ریڈیو زیادہ مؤثر ہے۔
اس لیے کہ جہاں بجلی نہ بھی ہو وہاں پہ بھی ریڈیو پہنچتا ہے. جس گھر میں ٹی وی نہیں ہے وہاں بھی ریڈیو ہوتا ہے. ہر عورت کے پاس اب تو ٹیلی فون میں بھی ریڈیو ہے. گھر کا کام کاج کر رہی ہے, کھیتوں کھلیانوں میں کام کر رہی ہے, بکریوں کو مویشیوں کو مرغی بانی کر رہی ہے, ریڈیو سن سکتی ہے. تو یہ طریقہ ہے ان کو آگاہی دینے کا, ان کو باشعور بنانے کا, اور پھر بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کے ذریعے. اور اگر یہ ہم ذمہ لے لیں, ہر خاتون ذمہ لے, دیکھیں نا آپ اور میں, ہم تو ایک بہت, میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت مہربانیاں کی ہیں کہ ہمیں وہ سب حقوق حاصل ہیں جو دیہاتی خواتین کو نہیں ہے, جو شہری رہتی ہیں بہت ہی سلمز کے علاقوں میں, ان کو نہیں حاصل. کیونکہ اب تو دیکھیے بہت ساری خواتین اور مرد دیہاتوں سے شہروں میں آ گئے ہیں یہ سوچ کے کہ یہاں بہت اعلیٰ زندگی ملے گی, کیونکہ دیہات رہ ہی تھوڑے گئے. لیکن شہروں میں کسی کے پاس نہ کوئی روزی روٹی کا طریقہ ہے اور بہت سارے مسائل ہیں, تو ان سب کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا. لیکن بات یہ ہے کہ کٹے گا سفر تبھی جب ہم آہستہ آہستہ چلیں گے. وہ کہتے ہیں نا چلیے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. اور انشاءاللہ میں تو بہت پر امید ہوں کہ جہاں تک ہم آ گئے ہیں, یہ 1947 سے تو بہت آگیا, لیکن ابھی بہت گنجائش ہے. اور یہ جو ونی اور سوارا کی بات کی سمر نے, یہ تو ہمارے لیے بہت مسائل ہیں. اور یہ وٹا سٹا, یہ جیسے کہ مثلاً یہ 9 سال کی بچی کی شادی ہو رہی تھی جس آدمی سے 50 سال کا جس نے انہوں نے ذکر کیا, اس کے لڑکی کے والد نے اس آدمی کی بہن سے رشتہ کیا تھا. اس کی پہلی بیوی مر گئی ہوگی یا کچھ, تو یہ اس کا بلیدان دینا پڑ رہا تھا اس کی بیٹی. آنر کلنگ, اور اس کے اوپر آنر کلنگ کے بارے میں تو دیکھیے کہ وہ جو ہے اپنا سمیہ عبید, اس نے تو کمال کر دیا. کیونکہ وہ جو فلم اس نے بنائی A Girl in the River, The Price of Forgiveness, وہ اتنی ہوئی مقبول دنیا بھر میں کہ پرائم منسٹر نے اپنے گھر میں اس کی ایگزیبیشن کی. اور جب سب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ, اور برملا کہا کہ میں ان قوانین میں جو آنر کلنگ کی اجازت دیتے ہیں ان میں انشاءاللہ ضرور تبدیلی لاؤں گا. تو اگر واقعی وہ اس بات پہ اپنے قول و فعل کو ایک جیسا رکھے تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت سی عورتوں کے لیے بہت بڑا ایک نجات کا راستہ. اور یہ بھی آگاہی اور لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی ایک کوشش تھی شمین عبید کی. شمین عبید نے تو کمال کیا. اس سے پہلے اس نے وہ جو بنائی تھی سیونگ فیس, جس پہ مولویوں نے کہا کہ جی پاکستان کا گھناؤنا چہرہ, پاکستان کا چہرہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے, یہی تو آئینہ تھا. تو جب آئینہ دیکھیں اور آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی شکل کتنی گھناؤنی ہے, تبھی تو آپ اس کو بنا سوار کے بہتر کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. اور کچھ کمی آئی تو ہے تب سے, لیکن اتنی نہیں جتنی ہم چاہتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن وہی آپ کی بات کہ آہستہ آہستہ یہ سفر کٹ ہی جائے گا. بیگم ناصر جاوید اقبال صاحب بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے. بہت ہی خاص بات انہوں نے جیسے کہ کی کہ ضرورت ہے آگاہی کی, شعور بیدار کرنے کی, لوگوں تک پیغام پہنچانے کی, اور اس سفر کو جاری رہنا چاہیے بے شک آہستہ آہستہ, لیکن یہ سفر انشاءاللہ کٹ ہی جائے گا اور اچھے سے کٹ جائے گا. ناظرین یہاں پر ہم بریک لیں گے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نے پنجاب میں جو نجی اسکولز کے مالکان نے ہڑتال کی ہوئی ہے, کیا یہ چاہتے ہیں, اور جو یہ چاہتے ہیں وہ کس طرح سے پورا ہو سکتا ہے. والدین کے لیے ایک بہت بڑی مشکل آزمائش ہے. کیا یہ ہڑتالوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. سوال ہے ہمارے بچوں کا. جی ہاں, ہمارے بچوں کے مستقبل کا. ہمارے اسکولز جیسے کہ اب پنجاب میں جو نجی اسکولز کے مالکان نے انہوں نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے, اور یہ ہڑتال ان کے بقول تب تک جاری رہے گی جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے. یعنی کہ ان کے من مانے اضافے جو فیس کی مد میں ہے اس کو اگر نہیں مانا جاتا, اور کچھ مزید ان کے مطالبات بھی ہیں, اگر وہ نہیں مانے جاتے تو وہ یہ ہڑتال جاری رکھیں گے. اب اس میں کچھ سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ اس طرح سے ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے, ہم اس چیز کو بھی کلیئر کریں گے کہ کچھ اسکولز جو ہیں وہ ان مطالبات سے کچھ ہٹ کے بھی بات کر رہے ہیں, کچھ تقسیم بھی شاید اس بارے میں ہو گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ اس ہڑتال کے بعد پھر جو والدین کی طرف سے ایک ہڑتالوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر اس ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے. پہلے تو ہم اس ایشو کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے کاشف مرزا صاحب. آپ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں, اور ہمارے ساتھ ہوں گی مائزہ حمید
امید پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما. کاشم مرزا صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں, ذرا یہ بتا دیں کہ کیا ایسے یہ وہ مطالبات ہیں جن کی بنا پر اتنا بڑا سٹیپ لیا جا رہا ہے بچوں کے قیمتی دن ضائع کرے, اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ پھر ہڑتال کا سلسلہ ہر ہفتے آپ لوگ کیا کریں گے, شاید 2 دن ہر ہفتے ہوا کرے گا جب تک کہ آپ کے مطالبات نہیں مان لیے جاتے. اور مطالبات کیا ہے ذرا یہ بھی کلیئر کر کے بتائیے گا کہ کیوں اضافہ کیا جائے فیس. دیکھیں جی, پہلی بات اس میں یہ کہ جو بھی آپ نے بات کی اس کو تھوڑا سا میں آپ کو زیادہ اپڈیٹ اس والے سے کر دیتا ہوں اندر کے حوالے سے کہ کیا بات چل رہی ہے. یہ شاید ہر ہفتے ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ابھی تک ہمارے مطالبات کو اس نے سیریسلی کنسیڈر نہیں کیا, اور پچھلے 6 ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور ہمیں لگ رہا ہے جو حالات چل رہے ہیں کہ ہم شاید جو کل پریس کانفرنس کریں گے اس میں اس کو غیر معینہ مدت تک جو ہے اس ہڑتال کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, آپ غیر معینہ مدت تک کے لیے اس ہڑتال کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. جی بالکل, یہ دس از اے بگ نیوز. آپ ایک مطلب آر یو شیور یو گوئنگ ٹو ڈو دیٹ؟ بچوں کے قیمتی دنوں کا کوئی حساب کتاب نہیں, بچے گھروں میں بیٹھ جائیں گے, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. دیکھیں ہم قطعاً نہیں چاہتے, یہی وجہ کہ سپٹمبر سے لے کے آج تک ہم گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرتے نہیں, تو سپٹمبر سے یہ آرڈیننس آیا. اور ہم کیا چاہتے تھے؟ ہم یہی چاہتے تھے کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی ہے, اس کو ختم کیا جائے. کیوں غیر آئینی ہے, کیوں غیر قانونی ہے؟ دیکھیں ایک طرف تو اس کے اندر ایک جرمانوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے, 20,000 روپے ڈیلی سے لے کے 40 لاکھ روپے جب میں کہاں سے پے کروں گا؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیے, کرمنل پروسیڈنگ ہمارے اوپر چلنے کی بات کی جا رہی ہے, ہتھکڑیاں جیلوں کی بات کی جا رہی ہے. میں تعلیم دوں کہ میں جیلیں بھگتوں؟ کس مد میں یہ بھی تو بتائیے نا. اس آرڈیننس کو نہ ماننے کی صورت میں دیکھیں ظاہر سی بات ہے, ایک جب آپ لوگوں کو بتا دیا گیا فیسیں زیادہ نہیں کی جا سکتی, یہ غیر آئینی ہے. دیکھیں آئین کی آرٹیکل 18 کے مطابق آپ کے کسی بھی پروفیشن کو پرائیویٹلی انڈیپینڈنٹلی کرنے کا رائٹ آپ کا آئین دیتا ہے. جبکہ یہاں اس کے کنٹرڈکشن. ہم اس بات کو آگے بھی بڑھاتے ہیں. مائزہ حمید ہمارے ساتھ موجود ہے, ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ ایک بہت بڑی بات آپ نے کر دی. آپ نے کہا کہ غیر معینہ مدت کے لیے ہم ہڑتال کر سکتے ہیں اور یہ کنٹینیو رہے گی, کیونکہ آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ آپ کے مطالبات شاید نہیں سنے جائیں گے. مائزہ حمید, آپ نے بھی سنا انہوں نے کیا کہا, یہ تو بہت ہی سیریس ایشو ہو گیا, یعنی کہ غیر معینہ مدت کے لیے یہ لوگ ہڑتال کریں گے, بچے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. پہلے سیکیورٹی کی وجہ سے بچوں کی بہت چھٹیاں ہو چکی ہیں, آئے دن سکولز بند کر دیے جاتے ہیں. اب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا, بچے کیا پڑھیں گے نہیں, گھروں میں رہیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک گورنمنٹ نے ایک اسٹرانگ سٹیپ لیا ہے ٹورڈز فی ریگولیشن, تو اس میں جو ہے اگر یہ لوگ جو ہیں سنسیئر ہیں اور یہ ایجوکیشنسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے ٹیچرز کہتے ہیں, اور یہ ان کا موٹو بچوں کو پڑھانا ہے اور پروفٹ میکنگ موٹو نہیں ہے, تو پھر ان کو اس طرح کی تھریٹننگ سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. اگر حکومت نے یہ سٹیپ لیا ہے تو اسی لیے دیا ہے کیونکہ جو پیرنٹس ہیں پورے پاکستان میں وہ نہیں افورڈ کر سکتے وہ ایجوکیشن, اور ان کی کافی جو ہے جو مہینے کی کمائی ہے میرا خیال ہے پوری جو ہے ان کی بچوں کی ایجوکیشن پہ لگ جاتی ہے. اگر یہ لوگ تھوڑا سا اکوموڈیٹنگ ہوں اور یہ لوگ انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے جب وہ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, اور آپ جو بات کرتے ہیں ٹیچرز کی, جو آپ پروفٹ 100% کماتے ہیں اس میں سے 4% جو آپ نے ٹیچرز کو ہائر کیا ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں, دیٹ میکس اٹ 96% پروفٹ. 96% پروفٹ پہ بھی اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک منوپلی ہے, مافیا ہے, یا یہ کیا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ پی آئی اے کے بعد ہم مائزہ چلے یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں یہ تو ہم سب کو ہی معلوم ہے, ہم سب اس کے اوپر پہلے بھی بہت گفتگو کرتے رہے جب والدین بھی احتجاج کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ بہت ہی سیریس کنسرنز ہے, اور وہ کنسرنز یہ ہے کہ اگر یہ لوگ غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, اور آپ لوگ اس بارے میں کیا کوئی لائحہ عمل تیار کیا ہے, ان کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے, یا یہ جو مرضی آئی کریں گے؟ دیکھیں جی, بات چیت ہم ان کے ساتھ کریں گے, یہی جمہوریت میں ہوتا ہے, لیکن ہم لوگ سٹیپ بیک نہیں کریں گے. ہم ریزنیبل ڈیمانڈز میٹ کرنے کو تیار ہیں, لیکن ان ریزنیبل ڈیمانڈز جس میں 100% کاشم مرزا صاحب ان ریزنیبل ڈیمانڈز آپ کی مانی نہیں جائیں گی. پروفٹ ایک حد تک ٹھیک ہوتا ہے, لیکن جب اس قدر خواہش بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ لوگ تو دیکھیں بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. دیکھیں اب یہی میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ 25A آرٹیکل کس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے؟ 25A آرٹیکل تو ان کے اوپر اپلائی ہوتا ہے, گورنمنٹ کا. بیسکلی اسٹیٹ ریسپانسبلٹی, اٹس ناٹ مائی ریسپانسبلٹی. اگر آپ نے 60% اپنا لوڈ میرے
اوپر شیئر کر دیا. 1,73,000 آپ سیکیورٹی کی مت میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں ٹوٹل کی بات کر رہا ہوں. 1,73,000 پرائیویٹ اسکول اگر کام کر رہے ہیں, 2 کروڑ سے زیادہ بچے اگر ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں, 15 لاکھ سے زیادہ اساتذہ کا روزگار وابستہ ہے, تو یہ بیسیکلی ان کی رسپانسبلٹی ہے. انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو ہم لے رہے ہیں. اس سوال کا جواب دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. جی وہی بات کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ سارا پروفٹ جو ہے وہ اسکول مالکان کے پاس چلا جائے اور والدین جو ہے وہ سفر کرے. آپ کس قدر انکریمنٹ پہ آپ لوگ کا احتجاج ختم ہو جائے گا؟ پہلے سوال کا جواب دیجیے, کس قدر انکریمنٹ پر آپ لوگ کا احتجاج ختم ہو جائے گا؟ یہی تو بات ہے, ہمیں پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم تو انکریمنٹ پہ بات ہی نہیں کر رہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کے آرڈیننس جو ہم نے چیلنج کیا ہے, ڈے ٹو ڈے کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے, چیف منسٹر صاحب سے ہم ملے تھے, انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی, ان کی مہربانی. اس کمیٹی کی سفارشات بھی موجود ہیں, نہ تو اس کمیٹی کی سفارشات میں عمل ہوا, اٹھا کے پھینک دیا اور اب بل بنا دیا. کن باتوں پر آپ کو اعتراض ہے؟ دیکھیں میں نے تو پہلے اب بھی آپ کو گنوایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی جو کرمنل پروسیڈنگ ہے اس کے اوپر اعتراض ہے. ریکارڈنگ جرمانے ہیں. کس چیز کی وجہ سے؟ کرمنل پروسیڈنگ یہ ہے نا, ایک انلیگل چیز. کس چیز کی وجہ سے کہ جب آپ لوگ بغیر بتائے فیس بڑھائیں گے؟ نہیں ہے نا, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. میری بات سنیں, ریگولیشن آپ ضرور کریں, ریگولیٹ کریں, کوالٹی کو ریگولیٹ کریں. جو آپ کا فائنینشیل ریگولیشن ہے یہ آپ کا آئین اجازت نہیں دیتا, اور پورے پاکستان میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. یہ آپ کے آئین سے بھی کنٹراڈکٹ کرتی ہے, اور اکیلے پھر ایجوکیشن میں کیوں, ہیلتھ میں کیوں نہیں, آپ کی جو فوڈ انڈسٹری کیوں نہیں, کہیں اور ہے؟ اگر نہیں ہے تو کاشف مرزا صاحب, یو ناٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ. میں بات یہ کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر جو یہ کرمنل پروسیڈنگز کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ فیسز بڑھانے کی مد میں ہے میجرلی. بابا میری بات تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ اگر مجھے ایک بات کہتی ہیں کہ اگر آپ کو کیا میں قتل جو ہے الاؤ کروں تو کیا وہ جائز ہے؟ جائز ناجائز کی تو یہاں پہ بات نہیں ہے نا. آپ معاشی قتل کر رہے ہیں, آپ لوگ والدین کا معاشی قتل کر رہے ہیں. معاشی قتل گورنمنٹ کر رہی ہے ہمارا. ہم کہہ رہے ہیں یہ خدا کے لیے اسکول ہی تم لے لو, یہ چابیاں پکڑو, خود چلا لو. ایک تو گورنمنٹ اپنے 1,000 اسکول ہمارے حوالے کر رہی ہے, اور دوسری طرف وہ ہمارے اسکولوں کو برباد کر رہی ہے. نہیں ہے ایجوکیشن جو ہے, اس کو تھوڑا سا ہمیں ایجوکیشنسٹ کی طرح بھی دیکھنا چاہیے. مائزہ چلے ٹھیک ہے, ان کی بات اگر ہم سنتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ آرڈیننس میں جو کچھ باتیں ہیں جن پر ان کو اعتراضات ہے, آپ لوگ اس کے اوپر بیٹھ کے ان کے ساتھ کچھ بات چیت کیجئے. اور یہ تو کہتے ہیں کہ فیسز کا تو معاملہ ہی نہیں ہے, تو پھر اگر معاملہ ہی نہیں ہے تو پھر تو معاملہ حل ہی ہو گیا نا. یہاں پر ہائی کورٹ میں ڈے ٹو ڈے ہو رہی ہے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کا ویٹ کریں. سے پوچھیں جنہوں نے, جو لوگ یہ فیسیں دے رہے ہیں ابھی بھی جو ہے وہ ہمیں بھیجتے ہیں جن میں یہ ابھی بھی اسکول کی فیس بڑھا رہے ہیں. اور ہم کوئی نہیں بڑی جی, ہم تو 2014 کی فیس پہ ہیں, گورنمنٹ نے 2 سال پہلے ہمیں لے گئے ہیں. اس کی مد میں آپ اپنی ساری جو ہے چیزیں ایڈ کر کے وہ بچوں کے پیرنٹس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. کیا گورنمنٹ 25 ٹیکس ختم کرنے کو تیار ہے؟ مجھے بتائیں, کیا گورنمنٹ 25 ٹیکس ختم کرنے کو تیار ہے؟ انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں, اینڈ میں نہیں سمجھتی کہ آپ لوگ اسکول کو شٹ ڈاؤن کریں گے. یہ آپ کے شٹ ڈاؤن تو ہو گیا ہے, آپ نے دیکھا نہیں ہے. آج ہمارے 97,000 پرائیویٹ اسکول بند ہیں, پنجاب بند ہے, کل بھی بند ہوگا اور غیر معینہ مدت تک جائے گا. پرائیویٹ اسکول میں پڑھیں, یہ آپ کو پیسے دے کے پڑھیں, اور جو ہے ٹرپل دا اماؤنٹ آف منی آپ کو. دیکھیں یہ بیس لیس ایلیگیشن ہمارے پاس لگتے رہے, اس سے کوئی پرواہ نہیں. اسکول کو اٹس بیسکلی گورنمنٹ ریسپانسبلٹی, گورنمنٹ ہیز ٹو پے اٹ. گورنمنٹ اپنا رسپانسبلٹی نہیں کرے گی تو ہم کریں گے. گورنمنٹ کیا 25 ٹیکس پے کرے گی, ایگزمپٹ کریں. ایک سیکنڈ, کام کر کے جو ہے آپ کو مفت کے پیسے دیتے ہیں, آپ ان کو ایٹ لیسٹ اتنا تو ریلیف دینا کہ آپ ہر سال جو ہے انریزنیبل قسم. ابھی تو ہم 3 سال کی پرانی فیس پہ گئے ہیں, 2014 پہ چلے گئے ہیں. آپ کے اب آپ کہہ رہی 3 سال کر دیں کہ کتنی فیس فریز کیا ہوا ہے ہمیں 3 سال پہلے کی فیس پہ ایکچولی لیتے ہیں. آپ اس کا کٹ ڈاؤن کر کے دیکھیں. اچھا مائزہ یہاں پر ایک سوال ہے آپ سے. مائزہ آپ سے ایک سوال کرنا ہے یہاں پر. اسکول کی مینٹیننس کی فیس بھی لے رہے ہیں اور اپنے گھر چلانے کی بھی فیس جو مائزہ میرے ایک سوال, ایک سیکنڈ کاشف مرزا صاحب, مائزہ میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. چلے ٹھیک ہے, جہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ فیسز جو ہے ہم لوگوں نے 3 سال سے اسٹیگننٹ کی ہوئی, ایسا ہرگز نہیں ہے کاشف مرزا صاحب. ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ٹیکسز کی جو وہ بات کرتے ہیں, ٹیکسز کی وجہ سے تو ہر طبقہ ہی سفر کر رہا ہے. اب جیسے یہ کہتے ہیں 25% جو ٹیکس لگا دیا گیا ہے, اس کی وجہ سے ان کے اخراجات اور بڑھ گئے, سیکیورٹی کے اخراجات بھی آ گئے. پروفٹ میکنگ جو ان کا پہلے شاید 100% ہوتا تھا, وہ شاید اب 70 یا 80% ہو گیا, تو وہ برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے. تو کچھ ان کو ٹیکسز کے مد میں اگر چھوٹ دے دی جائے.
دیکھیں جو ان کی انکم آ رہی ہے اگر اس پہ جو ہے ہر پاکستانی ٹیکسز دے رہا ہے تو یہ میرا خیال ہے ان کو بھی جو ہے اسی طرح ٹیکسز دینے چاہیے. 25 ٹیکس دیتا ہے پاکستان کون سا ہے جو 25 ٹیکس دیتا ہے؟ ویلفیئر کا بھی کام کرے جس میں بچوں کو 10% بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں فری. گورنمنٹ کے قانون کے مطابق 10% کوٹا فری ہم دے رہے ہیں. دیکھیں اگر انہوں نے ان کے جو ہے پروفٹ میکنگ موٹو ہے, پروفٹ میکنگ کا صرف آپ ایلیگیشن لگاتے ہو, پروف نہیں کرتے ہو, اس کے اوپر انکم ٹیکس ہم پے کرتے ہیں. پیرنٹس کمنٹ کر رہے ہیں کہ چلو ہماری بھی سنی گئی. پیرنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرے, وہ کیوں نہیں آپ کرتے؟ فیس ان کی پڑتی ہے اس کی وجہ سے. مائزہ کی بات ذرا سن لیتے پہلے. اچھا مائزہ اس سوال کا جواب دیجئے کہ جب یہ اتنی بڑی بات کرے آج جہاں پہ بیٹھ کر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے تو جو کرنا ہے کر لے, ہم ایک غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال پر جا رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. میرا سوال وہیں پر موجود ہے کہ اب بھی کیا آپ ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے اور اس بل کو کیا واپس لے لیں گے یا کیا کریں گے؟ کس طرح ان کو راضی کریں گے؟ راضی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ مذاکرات ہم ضرور کریں گے, مذاکرات جو ہے ہم کرتے رہیں گے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے ریزرویشن ختم کریں. ہمیں بامقصد مذاکرات کریں, 6 ماہ سے مذاکرات کریں. میری بات سن لیں, اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم پیرنٹس کی جو ہے ریزرویشن, آپ پیرنٹس کے لیے کچھ نہیں کر رہے, پیرنٹس بھی پریشان ہیں. 6 ماہ سے وہ بیچارے بھی دربدر ہو رہے ہیں. کاشم مرزا صاحب, پیرنٹس آپ لوگوں کی وجہ سے رو رہے ہیں, وہ فیسز کی مد میں جو آپ بڑھاتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے رو رہے ہیں. کہ ماں باپ کے رائٹ کو پروٹیکٹ کریں اور وہ ہم ضرور. آپ کچھ بھی نہیں ان کے لیے کر رہے. کون سے ماں باپ کا رائٹ یہ تھا کہ 25 یہ آرٹیکل آپ ان کو دیتے ہیں, ان کو تعلیم ان کے اداروں میں. میرے سوال کا جواب دیجیے گا, اگر آپ کے مطالبات یہ نہیں سنے جاتے جو خاص طور پہ بل کے حوالے سے ہے, آپ لوگ غیر معینہ مدت کے لیے اگر ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں, قوم کے بچوں کے اس نقصان کا جواب دہ کون ہوگا؟ حکومت پہ اگر آپ ساری ذمہ داری ڈالتے ہیں تو یہ رانگ. دیکھیں بات سنیں, گورنمنٹ کو ہم 6 ماہ سے درخواست کر رہے ہیں. ہمارے پاس کیسے بہتر سولوشن نہیں موجود؟ اٹس اے کوسچن, وائی ٹو گو آن ہڑتال ایوری ٹائم؟ ہم اسی طرح کریں گے. نہیں, ہم یہ کرنے لگے ہیں, گورنمنٹ کو چابیاں دینے لگے. ہم کہہ رہے ہیں یہ ادارے آپ چلاؤ, ہم ان حالات میں ادارے نہیں چلا سکتے. آپ ہم سے بہتر چلا سکتے ہو نا, یہ چابیاں پکڑو, خود چلا لو. اس سے زیادہ بہتر سولوشن کوئی نہیں. جی مائزہ, وہ کہتے ہیں حکومت کو چاہیے تمام سکول جو ہے اس کو اپنی تحویل میں لے لے اور سکول جو ہے وہ خود چلائیں. جی دیکھیں, آپ خود ایک جو ہے ایک 4th پلر کا کردار ادا کر رہی ہیں. اگر یہ تھریٹ اس طرح کی تھریٹ کریں گے تو اس سے جو ہے اسٹیٹ جو ہے کبھی بھی نہیں مانے گی. اگر یہ ریزنیبل قسم کی بات کریں, لاجک قسم کی بات کریں, اپنی فیس جو ہے وہ طریقے سے کم کرے اور وہ پیرنٹس کو ریلیز. فیس کا کوئی ایشو نہیں ہے, 6 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں, فیس کا ایشو نہیں ہے. حکومت ان کا پورا ساتھ دے گی, لیکن بلیک میلنگ ٹیکٹکس 6 ماہ سے حکومت ہمیں بلیک میل, حکومت کر رہی ہے, ہم 6 ماہ سے بلیک میل ہو رہے ہیں. ہمیں 2 سال پہلے. چلے ٹھیک ہے مائزہ حمید, آپ کا بہت شکریہ. کاشم مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ. وہیں پر موجود ہے کہ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ ہمارے قوم کا جو مستقبل ہے, ہمارے بچے ہیں, اس تمام تر لڑائی میں سفر وہ بچے کریں گے, سفر وہ والدین کریں گے جو اپنے مہینے کی پوری کمائی بچوں کی تعلیم پر خرچ کر دیتے ہیں. کہنے کو کاشم مرزا صاحب کہتے ہیں کہ معاملہ پیسوں کا نہیں ہے, اس آرڈیننس کا ہے, لیکن بات گھوم پھر کے پھر وہیں آ جاتی ہے. اس معاملے کا کوئی حل کرنا پڑے گا, بہتر حل مذاکرات کی میز ہوتی ہے نہ کہ سڑکیں. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے کوارٹرلیٹرل میٹنگ, جہاں پر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ طالبان سے مذاکرات ہوں گے, لیکن طالبان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب تک فوجیوں کا انخلا نہیں ہوتا, امریکی فوجیوں کا, تو ہم مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے. اور اب امریکہ کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جب تک طالبان مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے تب تک وہاں سے فوجیوں کا انخلا نہیں ہوگا. خطے پر اس تمام سے صورتحال کا کیا اثر پڑے گا, اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں کچھ کوارٹرلیٹرل میٹنگ کے بعد جو طالبان نے کہا مذاکرات کی میز پر آنے سے قبل جو ان کا مطالبہ, اس بارے میں جیسے کہ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے ذکر کیا, ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک غیر ملکی فوجیوں کا انخلا نہیں ہوتا وہ مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے, جس پر امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ فوجی انخلا سے قبل جب تک طالبان مذاکرات کی میز پر نہیں آتے یہ ممکن نہیں ہے. اس سے خطے پر کیا اثرات ہوں گے, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے بات کرنی ہے جو رینجرز نے اختیارات کے لیے عدالت سے مدد مانگ لی. بدامنی کیس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں,
میں کراچی کے حوالے سے ہم بات کریں. ان دو موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے اپنے سیگمنٹ میں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈیفینس اینالسٹ ماریہ سلطان. ماریہ, پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں طالبان کے حوالے سے, جنہوں نے غیر ملکی فوجیوں کے انخلا سے قبل مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا. تو کیا ہم اسے یہ سمجھیں کہ کوڈریلیٹرل میٹنگ, جس کو کہ ہم سمجھ رہے تھے ایک بڑی پیش رفت ہوگی, وہ شاید ثابت نہ ہو سکی ایک بڑی پیش رفت؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یقینی طور کے اوپر یہ جو 4 فریقی مذاکراتی عمل ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف اس میں آپ امریکن افواج کی انخلا کو بطور ایک شرط دیکھ رہے ہیں, چاہے اس میں امریکہ اس کو مشروط کرتا ہے مذاکراتی عمل کے ساتھ یا طالبان اس کو مشروط کرتے ہیں مذاکراتی عمل کے ساتھ. یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس وقت مذاکرات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور اس 4 فریقی مذاکراتی عمل کی ایک کتنی بڑی حقیقت ہے افغانستان کے اندر امن اور سلامتی لانے کے لیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جنگی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جہاں 28 سے زیادہ جو پروونسز ہیں افغانستان کے, اس کے اوپر طالبان کا اثر و رسوخ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہلمند اور جو گرد و نواح قندھار کے اندر بھی جس طرح دوبارہ جو آپ کو اثر رسوخ کی جنگ کے اندر طالبان حاوی ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو افغان حکومت کی طرف سے جو مشکل سٹانس نظر آیا کہ جی وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہر پارٹی جو ہے مذاکراتی عمل چاہتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مذاکراتی عمل سے پہلے اپنی نیگوسیٹنگ پوزیشن کے تحت جو ہے اپنے تحفظات کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. یہ کبھی بھی ممکن نہیں, کیونکہ جب بھی مذاکراتی عمل شروع ہوگا یہ اس کی بنیاد کے اوپر ہوگا کہ وہ کس چیز کے اوپر آخر میں جو ہے آپ کی فائنل پوزیشنز نکلتی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں سوائے طالبان کے کہ جو کسی حد تک ایک زمینی طور کے اوپر اتنی جو ہے مطلب وسعت میں ہو, جیسے کہ نیٹو جو ہے یا امریکن افواج جو ہے 4 سال پہلے تھے, یا افغان حکومت یا کہ ان کے افغان نیشنل سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ تمام امن و سلامتی کی تمام تر ڈیوٹیز افغانستان میں سنبھال رہی ہوں. صورتحال اس کے برعکس ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس وقت امید یہی کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حل, اور اگر مذاکرات کے ذریعے حل نہیں ہوتا تو پھر آئندہ آنے والا جو اسپرنگ سیزن ہے یقینی طور کے اوپر جنگ کی طرف لے کے جائے گا, جو کسی صورت بھی نہ اس خطے کے لیے بہتر ہے نہ افغانستان کے لیے بہتر ہے. اچھا, یعنی کہ طالبان کا اس وقت مذاکرات کی میز پر آنا بہت ہی اہم ہے. اچھا ماریہ, اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا کردار بہت ہی اہم ہے, تو کیا پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی کوشش کارگر ثابت ہو سکتی ہے کہ طالبان مذاکرات کی میز پر آ جائے, اور اگر وہ اپنی شرائط پر قائم رہتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اور افغان حکومت جو ہے طالبان کی ان شرائط کو مان لے گا تاکہ حالات جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو اور جس طرح کہ آپ نے کہا جنگ کی طرف بات نہ جانے پائے؟ دیکھیں, اس وقت مسئلہ مشکل ہے کیونکہ اصل جو رکاوٹ ہے وہ نہ امریکہ کی طرف سے ہے اتنی زیادہ, نہ ہی افغان طالبان کی طرف سے ہے. اصل جو رکاوٹ آپ کو اس وقت اس 4 فریقی مذاکراتی عمل میں آ رہی ہے وہ افغان حکومت کی طرف سے ہے, جو افغان حکومت جو ہے مسلسل یہ کہہ رہی ہے. دیکھیں, نہ ابھی تو اس بات پہ آمادہ ہو گئے کہ آئین کے اندر ترمیم کی جائے, افغان آئین کے اندر ترمیم کی جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 مسائل پیدا ہوئیں گے. ایک تو یہ کہ جو وہاں کی اکثریت ہے, افغان اکثریت ہے جو پشتون تھی, اگر آپ ان کا اضافہ کرتے ہیں, ان کو جو ہے آئین کے اندر ترمیم کے بعد جو ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے, تو ظاہر سے پھر ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں بھی اضافہ ہوگا. پھر اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کون لوگ ان سیٹوں پہ الیکٹ ہوں گے. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو کنفیگریشن ہے وہی کافی ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی, اور اگر آپ جگہ چھوڑتے ہیں تو پھر جو لیجٹمیسی ہے افغان الیکشنز کی وہ کہاں جائے گی, اور افغان حکومت یعنی کہ لچک دکھانے کی ضرورت ہے خاص طور پہ افغان حکومت کو. جی ماریہ, یعنی کہ اس وقت لچک دکھانے کی ضرورت ہے افغان حکومت کو خاص طور پر. جی ہاں جی, اور اس میں سب سے بڑا لیوریج جو ہے وہ معیشی طور کے اوپر امریکہ کے پاس ہے, کیونکہ افغان حکومت دنیا کی کچھ ان کا تعلق کچھ حکومتوں سے ہے جن کی تمام یعنی کہ 80% جو آمدنی ہے وہ امداد کے اوپر جو ہے منحصر ہے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ اس وقت ہر کوئی جو ہے پوزیشن لینے سے پہلے, جو سخت پوزیشن لینے سے پہلے, جو بعد میں مشکل ہو جاتی ہے وہاں سے واپس آنا, مذاکرات کو کم از کم ایک دفعہ جو مذاکرات بہت ہی اہم ہے. ماریہ بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک اور اہم ایشو کی طرف ہمیں بڑھنا ہے اور وہ ہے کراچی
کے حوالے سے اور بدامنی کیس کی جو سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں، اس میں بہت سی اہم باتیں سامنے آئیں. جہاں رینجرز نے اختیارات کے لیے عدالت سے مدد مانگ لی، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. جیسا رینجرز نے کراچی میں اپنے تھانوں، چالان، FIA کے اندراج کا اختیار بھی مانگا. یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے. اور اسی کیس کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ نے جو IG سندھ کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی تھی اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. بہت خاص بات ہے. رینجرز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے آپریشنز میں پولیس اور حکومت سندھ جو ہے وہ رکاوٹ ڈال رہی ہے. سیناریو کس طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے کراچی میں جو اس وقت MQM کی صورتحال ہے، جو پوزیشن ہے، کیا دیکھ رہی ہیں آپ کراچی کی سچویشن کو کس طرح سے؟ دیکھیں، کراچی کے اندر آپ نے ہر حالت میں امن لے کے آنا ہے، اور اس میں وہ تمام عناصر جو ہے جو وہاں اس وقت بیرا روی یا اس وقت دہشت گردی یا شدت پسندی کے اندر ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اس لیے کیونکہ کراچی کی عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ امن حاصل کریں. ظاہر سی بات ہے، یہ آپ سیاسی بنیادوں پر نہیں کریں گے، یہ آپ اس بنیاد پہ کریں گے کون سے عناصر ہیں جو وہاں شدت پسندی کر رہے ہیں یا دہشت گردی کر رہے ہیں، یا ان کا تعلق بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ اور ان کے ساتھ مل کر یہ تمام تر کام کریں. دوسری طرف ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ جو کچھ کرنا ہے وہ آپ قانون کے دائرے میں کریں، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے پاس معاونت حاصل نہیں ہوتی لوکل پولیس کی، یا آپ کو اس قسم کی کوئی رکاوٹ آتی ہے، تو وہ جو آپ محنت کر کے جن کیسز کے خلاف آپ کام کرتے ہیں وہ کیسز جا کے پروسیکیوٹیبل نہیں رہتے ہیں، اور یعنی کہ ان کو جو ہے کورٹ سے خارج کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی پروسیکیوشن جمع کرنے میں یعنی کہ جس وقت ٹھیک ہے کیس کیا جا رہا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، موجود نہیں ہوتے. چلے ٹھیک ہے ماریا، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ کرنے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.